अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अम तुरीदूना अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्रा बिल ईमानि फ़क़द ज़ल्ला सवाअस सबील। ये आयत करीमा सूरत बकरा की आयत नंबर 109 है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल से भी इसी तरह सवाल करते रहो जिस तरह पहले मूसा से सवाल किए गए थे। बस जो भी ईमान को कुफ्र से बदल ले तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक जाता है। सामिन किराम, जैसा कि गुज़श्ता खुतबा जुमा में भी मैंने कहा था कि दो किस्म के लोग होते हैं सवाल करने वाले। कुछ लोग तो होते हैं संजीदा मुत्तकी और अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले, और उनके पास इल्म भी होता है, वो संजीदा सवाल करते हैं। सवाल तो बहरल निस्फुल इल्म होता है और सवाल तो इल्म की चाबी है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो बेमकसद सवाल करना और कज बैसी करना ही जानते हैं और इसी गर्ज़ के लिए वो सवाल करते हैं, बेमकसद सवाल करते हैं। मकसद कोई नहीं होता भी हदायत पा लें या हमें कोई किसी हकीकत का पता चल जाए, या उनका ये मकसद ही नहीं होता कि वो कोई सच भी तलाश नहीं करना चाहते। तो उनके अंदर कोई फ़ैसले हो चुके होते हैं, उन पर ही वो चलने वाले लोग होते हैं, लेकिन बहरहाल सवाल करते रहते हैं। इस किस्म के लोगों को मैं सवालिये कहता हूँ, यानी आदि पेशावर सवाल करने वाले लोग होते हैं। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को फरमाया है कि ये लोग सिराती मुस्तकीम से भटके हुए होते हैं। जिन लोगों में ईमान होता है, सच्चाई होती है, तकवा होता है, वो तो इस किस्म के फजूल काम नहीं किया करते, बेमकसद सवाल करते रहना। लेकिन जो तकवा से खाली होती हैं, सच्चाई और ईमान से भी वो खाली होते हैं, बार उनका काम होता है भी जो भी हमारे अकायद हैं आबाई हम उन पर चलने वाले हैं। और कोई जब उनके आगे अल्लाह ताला की तरफ से मामूर खड़ा हो और सामने उनके आता है तो बस ऐसे लोग फिर उससे सवाल करते रहते हैं, कद बैसी करते रहते हैं। जैसे कि हज़रत मूसा साहब से भी यहूदियों ने इस तरह बनी इसराइल ने सवाल किए थे। अब मैं आता हूँ जनाब इनामुल हक साहब के सवालों की तरफ। गुज़श्ता खुतबा जुमा में मैंने 2-3 सवालों का जवाब दिया था
اور پھر جب میں نے دیکھا کہ خطبہ طویل ہو گیا تو پھر میں نے کہہ دیا تھا کہ آئندہ کسی موقع پر میں انعام الحق صاحب کے بقیہ سوالوں کے جواب دوں گا. لیکن مجھے علم ہے کہ انعام الحق کے یہ سوال بے مقصد ہیں، کیونکہ اس کا کوئی سچ، کوئی حقیقت یا ہدایت پانا اس کا مقصد ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو میں نے اس کے 3 سوالوں کے جواب دیے دلائل کے ساتھ، اس شخص پر کوئی اثر نہیں پڑا کہ میں سوچوں کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں. وہ ایسے ہی سوال اب تک بھی خطبہ کے بعد بھی داغتا چلا آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں سوالیہ ٹائپ. اسی قسم کے لوگوں کا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں ذکر آیا ہے. تو اب میں آج کوشش کروں گا کہ ان کے کچھ سوالوں کے جواب دوں. تو 24 دسمبر 2017 کو سامعین کرام 17:16 پر انعام الحق صاحب لکھتے ہیں، ایک اور الہام جس میں فرمایا گیا مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. اب مبارک احمد نہ تو نبی تھے نہ مرسل، پھر یہاں جنبہ ان کی شبیہ کیسے ہو گیا؟ کیا تعویل پیش کرتے ہیں کہ جنبہ ان کی شبیہ ہے؟ بھائی بھائی کا ہو بہو یا شبیہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا، کیسے؟ ان 2 الہامات کا جواب. انعام الحق صاحب، اب میں آپ کا یہ جو سوال ہے اس کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا. پہلے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو تو سوال پوچھنا بھی نہیں آتا. اب پہلے میں آپ کو اور دیگر سامعین کرام کو بتاتا ہوں کہ آپ کا سوال کیا ہے اور آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. یاد رکھیں کہ حضور صاحب کے گھر میں 14 جون 1899 کو ایک لڑکا پیدا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے اپنے اس لڑکے کا نام مبارک احمد رکھا. یہی لڑکا 3 کو 4 کرنے والا اور پیش گوئی مسلم موت کا مصداق تھا. یہ باتیں انشاءاللہ بعد میں آپ لوگوں کے آگے ثابت کر کے دکھا دوں گا. انعام الحق صاحب اور باقی میرے جو دیگر معزز سامعین کرام ہیں، احمدی بہنیں ہیں، بھائی ہیں یا بزرگ ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب فرماتے ہیں ستمبر 1907 میں یہ جو تذکرہ صفحہ 618 پر حضور صاحب کی ایک رویا ہے، ایک خواب ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے. یعنی مبارک احمد کی پیدائش کی بعد کی باتیں اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ 14 جون 1899 کو تو وہ پیدا ہو گیا. ستمبر 1907 میں وہ تقریباً 8 سال کا تھا. حضور صاحب فرماتے ہیں خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا. بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا. پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے. یہ جو خواب میں حضور صاحب نے دیکھا نا کہ مبارک احمد کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے، یہی مسیح مبارک احمد تھا یا ہے آئندہ زمانے میں. 16 ستمبر 1907 کو سامعین کرام مبارک احمد کی وفات ہو گئی. اسی دن مبارک احمد کی وفات کے بعد حضور صاحب پر ایک مبشر الہام نازل ہوتا ہے. اس الہام میں اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یعنی مبارک احمد کی وفات کے بعد، انا نبشروک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. تذکرہ صفحہ 619 پر یہ الہام جو ہے پڑھا جا سکتا ہے. اکتوبر 1907 میں یعنی اگلے مہینے اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا نبشروک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت. یہ جو الہام ہے یہ 3 مختلف ٹکڑے ہیں. یہ تذکرہ صفحہ 622 پر آپ سامعین پڑھ سکتے ہیں. ان تینوں جو ٹکڑے ہیں الہام کے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو. اسی طرح مبارک احمد تو فوت ہو چکا تھا.
حضور صاحب 5 نومبر 1907 کو ایک اشتہار جاری کرتے ہیں، اور مجموعہ اشتہارات میں اس اشتہار کا نمبر ہے 279۔ تذکرہ صفحہ 622 پر یہ الفاظ ہوں گے جو میں پڑھوں گا۔ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 587 پر یہ الفاظ ہوں گے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشروک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا، اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذکی غلام یعنی مسلم موعود ہی در حقیقت مسیح مبارک احمد ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور انعام الحق صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کا خلاصہ بھی یہی بنتا ہے کہ کیا ذکی غلام یعنی مسلم موعود ہی در حقیقت مسیح مبارک احمد ہے؟ اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بالکل ذکی غلام یعنی مسلم موعود ہی در حقیقت مسیح مبارک احمد ہے۔ اور اس نے یاد رکھیں کہ اس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ اس مسیح مبارک احمد نے، اس ذکی غلام نے، اس مسلم موعود نے۔ احمدی بھائیوں، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے آپ کو مجھے پیش ہوئی مسلم موعود کا تجزیہ اب کرنا پڑے گا آپ کے آگے۔ تو سامعین کرام، واضح رہے کہ چلہ ہوشیار پور میں حضور صاحب نے جو 40 روز چلہ کیا تھا، اس چلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایک نشان رحمت کی بشارت بخشی تھی۔ یعنی یہ چلہ ہوشیار پور میں جو حضور صاحب نے یہ چلہ کیا تھا، اس کا خلاصہ اور لب لباب ہے یہ پیش گوئی نشان رحمت کی جو حضور صاحب پر نازل ہوئی اس چلہ کے دوران۔ اور اس میں مزید تفصیل آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ نشان رحمت کیا ہے۔ یعنی یہ جو 20 فروری 1886 کے الہامی پیش گوئی جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں لکھی جاتی ہے، دراصل یہ پیش گوئی اسی نشان رحمت کے حوالے سے ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اب تفصیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو نشان رحمت ہے، دراصل یہ نشان رحمت ہی وہ عظیم ملہم کا مدعا اور مقصد تھا جو وہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہوشیار پور میں گئے تھے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے یہ چلہ فرمایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آگے نکلنے سے پہلے، جانے سے پہلے، میں وہ پیش گوئی جو چلہ ہوشیار پور میں حضور صاحب پر نازل ہوئی میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتن جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ ہو و عز اسمہ ہو، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حضور صاحب فرماتے ہیں میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یعنی حضور صاحب نے مانگا اللہ سے کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا نشان دے کوئی، تو پھر اللہ نے دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی الفاظ میں اس نشان رحمت کو فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے،
اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک نشانی ملے، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جاوے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام، بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے لڑکا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انواویل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو، عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، یعنی اس وقت جب یہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی ملہم پر، اس وقت ملہم لکھتا ہے بریکٹ میں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے، کان اللہ نزل من السماء۔ اللہ فرماتا ہے آگے، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکان امرا مقضیہ، اشتہار 20 فروری 1886۔ میں ضمناً آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشان رحمت ہے، اس میں جو 2 وجودوں کی خبر دی گئی ہے، ایک لڑکے کی اور ایک ذکی غلام کی۔ جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہ 2 وجود ہیں، 2 پیشگوئیاں، جبکہ شروع میں ملہم اس کو ایک سمجھ بیٹھا۔ تبھی ملہم نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں خود لڑکا لکھا ہے، یہ ان کا اپنا اتحاد اور قیاس تھا، یہ الہامی لفظ نہیں ہے لڑکا بریکٹ میں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شروع میں جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ نشان، یہ رحمت جو ہے یہ کیا ہے، کون ہے، لڑکا ہے یا ذکی غلام ہے؟ تو آپ لوگوں کو چاہیے سورۃ مریم پڑھیں۔ سورۃ مریم کے شروع میں ہی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی، جس کی بشارت موسوی مریم علیہ السلام کو دی تھی، اسے ہی اللہ تعالیٰ نے نشان رحمت کا کہا ہوا ہے وہاں پہ۔ وکان امرن مقضیہ وغیرہ یہ الفاظ وہاں پہ آپ لوگوں کو ملیں گے۔ مقصد میرا کہنے کا ہے، یہ اصل پیشگوئی جو ہے یہ ہے ہی ذکی غلام کے متعلق، اسے ہی نشان رحمت اللہ نے شروع میں قرار دیا ہے، اور اسی وجود کو ملہم نے یعنی مرزا غلام احمد اسام نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا تھا۔ اس پیشگوئی کے بعد سامعین کرام 11 اور الہامی بشارتیں ملہم پر نازل ہوتی ہیں بعد میں، یعنی تفصیلی پیشگوئی تو یہ ملہم پر نازل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بعد میں اسی وجود کے متعلق، اسی غلام کے متعلق 11 الہامی بشارتیں نازل ہو گئی تھیں۔ اب میں اختصار کے ساتھ کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں۔ سامعین کرام، الہامی پیشگوئی یہ جو مسلم موعود ہے، اس کے بعد نازل ہونے کے بعد مرخہ 7 اگست 1887 کے دن بشیر احمد اول پیدا ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں، ایک اشتہار انہوں نے لکھا جس کا عنوان ہے خوشخبری۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو اشتہار ہے آپ چیک کر سکتے ہیں، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیش گوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا
کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوگا۔ آج 16 ذی القعدہ بمطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ سامعین کرام، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ شروع میں جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ملہم اس نشان رحمت کی پیشگوئی تھی، اس کو ایک سمجھ بیٹھا، لیکن اللہ نے اپنی کسی حکمت کاملہ کے تحت جو اللہ کا کوئی پروگرام تھا، کوئی مقصد تھا، اس کے مطابق اللہ نے اسی نشان رحمت کی جو پیشگوئی ہے، اس میں 2 وجودوں کی اللہ تعالیٰ نے ملہم کو خبر دے دی، یعنی ایک لڑکے کی بھی دے دی اور ذکی غلام کی بھی دے دی۔ تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 نومبر 1888 کو یہ جو بشیر اول تھا، جس کے متعلق حضور صاحب نے فرمایا تھا مولود مسعود، یہ لڑکا 15 مہینے کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس پر بہت شور و غل اٹھا، بہت سارے لوگ کچھ ارتداد بھی انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو اس کے بعد حضور صاحب نے ایک خط لکھا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہاں پر حضور صاحب لکھتے ہیں، یہ مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75 ہے، وہاں پر حضور صاحب لکھتے ہیں 20 فروری کی پیشگوئی وہ در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی۔ خود اقرار کر رہے ہیں ملہم، مطلب خود حضور صاحب اقرار فرما رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے اس کو ایک سمجھ لیا۔ آگے حضور صاحب فرماتی ہیں اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ ایک اور دوسرا حوالہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس بات کو بتانے کے لیے یا آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ باقی یہ 2 پیشگوئیاں تھیں جسے ملہم ایک سمجھ بیٹھا۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ حوالہ مکتوب 4 دسمبر 1888 ہے جو حضور صاحب نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا۔ تذکرہ صفحہ 109 پر یہ ملتا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے، اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ سامعین کرام، یہ تسلی ہوگی آپ لوگوں کی اور ہو جانی چاہیے کہ یہ 2 پیشگوئیاں تھیں، ملہم ان کو ایک سمجھ بیٹھا، پھر بعد میں ملہم پر اللہ نے الہام نے انکشاف فرما دیا کہ یہ 2 پیشگوئیاں ہیں۔ اور ان کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا لڑکا جو حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا، بشیر احمد اول، اسے حضور صاحب نے مولود مسعود کہہ کر دکھا دیا تھا، اشارہ دے دیا تھا کہ یہی پس سے مولود ہے، یہی مجھ سے مولود ہے، لیکن وہ لڑکا 15 ماہ کے بعد فوت ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب پر الہام نازل فرمایا ایک دوسرے بشیر کا، جیسا کہ تذکرہ صفحہ 131 پر یہ الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یعنی حضور صاحب فرماتی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس آیت پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولوالعزم ہوگا، یخلق من یشاء۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ 131 پر یہ جو مکتوب ہے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا، تذکرہ صفحہ 131 پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ایک الہام میں اس دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا، چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا۔ یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے، جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اولوالعزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، یخلق من یشاء۔ دیکھیں، اللہ نے ایک لڑکا دیا، ملہم نے اس کو مولود مسعود سمجھ لیا، اللہ نے اس کو وفات دے دی، لڑکے کو فوت کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی جو فوت ہوا بشیر، اس کے الٹرنیٹ کی ایک دوسرے بشیر کی بشارت دے دی۔ اور یہ ابھی جو الہام میں نے پڑھے ہیں، یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے۔ میں ایک اور ریفرنس آپ لوگوں کو آگے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو ہے سر الخلافہ، جو رسالہ ہے حضور صاحب کا، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 381 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں، یہ عربی الفاظ ہیں، میں پڑھتا ہوں ان کا ترجمہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں،
میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا شیر خورگی کے ایام میں فوت ہو گیا، اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے۔ یعنی فوت شدہ لڑکا کون تھا؟ وہ بشیر احمد اول تھا۔ اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تجھے ہم واپس دیں گے، یعنی اس کا مثیل عطا ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ یعنی وہ عربی الہام اس طرح ہے کہ انا نردہ الیک تفضلا علیک۔ تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ جو پیشگوئی ہے اس میں جو دو وجود ہیں، ایک لڑکا ہے اور ایک ذکی غلام ہے۔ لڑکے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا دیا، پھر اس کو وفات دے دی، پھر وفات دینے کے بعد اس کے مثیل کی بشارت دے دی، آلٹرنیٹ کی بشارت دے دی، ایک دوسرے بشیر کی خبر دے دی۔ اور اس طرح یہ جو لڑکے سے متعلقہ پیشگوئی ہے نا، وہ حصہ زندہ رہا۔ یعنی بشیر اول کی وفات کے بعد وہ حصہ ختم نہیں ہوا۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں جب ہم ڈیٹیل سے حضور صاحب کا پورا الہامی کلام دیکھتے ہیں، لٹریچر دیکھتے ہیں، تو یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ حضور صاحب بشیر اول کی وفات کے بعد یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ جو لڑکے سے متعلق پیشگوئی ہے اس کا معاملہ ختم ہو گیا، یہ پوری ہو گئی ہے، یہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ پوری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ نے لڑکا بشیر احمد دے کے فوت کر لیا، پھر اس کے آلٹرنیٹ کی بشارت دے دی دوسرے بشیر کی۔ اس طرح وہ پیشگوئی لڑکے سے متعلقہ زندہ رہی، ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں بعد میں جب آگے دیکھتے ہیں جا کے، تو یہ دوسرا بشیر کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر 12 جنوری 1899 کو یہ جو ہم بشیر اول کا جو مثیل تھا یا دوسرا بشیر تھا، یہ حضور صاحب کو بخشا 12 جنوری 1899 کو۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں بشیر الدین محمود جو تھے، لڑکے سے متعلقہ جو پیشگوئی تھی، جس کا اولین جو مصداق تھا بشیر اول تھا، بشیر الدین محمود احمد، اس کی وفات کے بعد اس کے مثیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام حسن کو دیا گیا۔ ذکی غلام سے متعلقہ جو پیشگوئی ہے اس کا بشیر الدین محمود مصداق نہیں تھے۔ لڑکے سے متعلقہ جو پیشگوئی تھی اس کے وہ بھی مصداق تھے۔ تو آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پیدا ہو گیا بشیر الدین محمود احمد، جس دن وہ پیدا ہوا، حضور صاحب نے کیا فرمایا اس کی پیدائش پر؟ حضور صاحب ایک اشتہار، اس کا نام ہے تکمیل تبلیغ، اس میں فرماتے ہیں آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر و محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مجھ سے موت اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ دیکھیں، غور کریں حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں بشیر الدین محمود کی پیدائش کے وقت۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدائے عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے وعدہ کو پورا نہ کر لے۔ مجھے ایک خواب میں اس مسلم موت کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زیرہ دور آمدہ۔ پس اگر حضرت باری جل شانہ کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں، جس کا نام بطور تفاول بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے، ظہور میں آئی، تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ وہ بفضل ہی تعالیٰ دوسرے وقت پر آئے گا۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 حاشیہ پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، حضور صاحب نے یہ تو بتا دیا ہمیں کہ اس کا نام میں بشیر الدین محمود کا بطور تفاور رکھ رہا ہوں، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی پسر موعود ہے یا یہی مسلم موعود ہے۔ حضور صاحب نے اس اشتہار میں بڑا وضاحت سے فرمایا کہ جب مجھے پتہ چلے گا کہ میرا کون سا لڑکا ہے، وہ پسر موعود یا مسلم موعود، میں اس کا پھر انکشاف کروں گا۔ آپ پورا وہ تکمیل تبلیغ اشتہار پڑھیں، اس میں یہ باتیں ملتی ہیں۔
مزید آپ لوگ سن لیں کہ 17 ستمبر 1894 میں حضور صاحب میاں عبدالحق غزنوی کے اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40 پر ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 اپریل 1894 کو ہم نے اطلاع دی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ انوار الاسلام میں یہ الفاظ لکھے تھے، اس وقت حضور الاسلام کے گھر میں تینوں لڑکے موجود تھے، یعنی بشیر الدین محمود احمد جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا، دوسرا لڑکا بشیر احمد 20 اپریل 1893 کو پیدا ہوا تھا، تیسرا لڑکا مرزا شریف احمد تھا جو 24 مئی 1895 کو پیدا ہوا تھا۔ ستمبر 1894 تک کسی لڑکے کے متعلق حضور صاحب نے یہ تعین نہیں فرمایا تھا کہ میرا کون سا لڑکا پسر موعود یا مسر موعود ہے۔ یہ اس اقتباس سے یہ بات حوالے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام مئی 1897 میں حضور صاحب نے اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں فرمایا تھا، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قوم میں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ مئی 1897 تک سامعین کرام حضور صاحب نے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے، حضور صاحب کے الفاظ سے، کہ مئی 1897 تک آپ علیہ السلام نے کسی لڑکے کو پسر موعود یا مسر موعود قرار نہیں دیا تھا۔ یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ مئی 1897 تک تینوں لڑکے جو تھے، بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد، یہ تینوں موجود تھے، لیکن اللہ نے ان تینوں میں سے کسی لڑکے کو پسر موعود یا مسر موعود قرار نہیں دیا تھا۔ مئی 1897 تک یہ حضور صاحب کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسر موعود کا واضح انکشاف اور اس کا تعین کب ہوا۔ یاد رکھیں کہ حضور صاحب ابتدا سے ہی اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کا انتظار فرما رہے تھے، جو نہ صرف آپ علیہ السلام کے فہم کے مطابق بلکہ الہام کے مطابق پسر موعود یعنی مسر موعود تھا۔ جیسا کہ آپ صاحب اپنی کتاب انجام آتم میں فرماتے ہیں، یہ عربی الفاظ ہیں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی، سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتے ہو پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی ہے اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 122 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب نے یہاں پر پیش ہوئی مسر موعود کو اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے پر سامنے کرم چسپاں کر دیا تھا ان الفاظ میں۔ اگلا حوالہ سنیے، حضور صاحب فرماتے ہیں، اسی کتاب کا حوالہ ہے انجام آتم کا، صفحہ 222 اور 223 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو زمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 میں یہ عبارت لکھی گئی تھی، ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے یہ معنی تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے۔
اسی طرح سامعین کرام 14 جون 1899 کے دن آپ علیہ السلام کا چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک احمد پیدا ہو گیا، جس کی شروع میں نے جس کا ذکر کیا ہے، جس کے متعلق انعام الحق صاحب کا سوال بھی ہے مسیل مبارک احمد کے حوالے سے۔ اس کے متعلق حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 پر لفظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ اب سنیے کہ حضور صاحب تو بابانگ دہل اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد کو پیشگوئی مسلم موت کا مصداق فرما رہے ہیں۔ اب میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ حضور صاحب نے نہ بشیر الدین محمود احمد کے متعلق تعین کیا تھا بشیر مسلم موت ہونے کا یا پس موت ہونے کا، نہ مرزا بشیر احمد، نہ مرزا شریف احمد کے متعلق۔ یہاں پر حضور صاحب بابانگ دہل اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ آگے سنیے، اسی کتاب میں حضور صاحب 221 صفحہ پر فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسرے چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں، جو مطابق 4 صفر 1317 ہجری تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا۔ یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ اسی طرح اسی کتاب میں یعنی تریاق القلوب میں صفحہ 223 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، سو صاحبو وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، صفر 1317 ہجری کی چوتھی تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 صفر 1317 ہجری کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا۔ یہ خود چوتھا تھا۔ سامعین کرام، اب پھر میں جہاں سے میں نے اپنا یہ مضمون شروع کیا تھا یا بات شروع کی تھی شروع میں وہاں سے پھر دوبارہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صاحبزادہ مبارک احمد تھا، جس کو ملہم نے قطعی طور پر اپنے تعریفات میں کہہ دیا تھا اس کے متعلق کہ یہی لڑکا پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ہے اور یہی میرا لڑکا پس موعود ہے میرا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے الہامی پیشگوئی مسلم موت میں بہت سارے جو ہیں صفات بیان کی ہیں، اور اس کے بہت سارے کام جو اس نے کرنے ہیں زندگی میں اسلام کی خدمت کے حوالہ سے ان کا ذکر کیا۔ تو یہ جو لڑکا ہے مبارک احمد، پھر اس کے متعلق کیا تقدیر ظاہر ہوئی، اس کا شروع میں ہلکا سا تو ذکر کرایا ہوں، دوبارہ میں پھر کرتا ہوں۔ وہی خواب جو حضور صاحب نے ستمبر 1907 میں دیکھی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گھر ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا۔ پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ تذکرہ صفحہ 618۔ انعام الحق صاحب دیکھیں کہ وہ مبارک احمد کے متعلق حضور صاحب نے کیا خواب دیکھا، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ مبارک احمد تو آپ کو نہ ملا بلکہ اس کی بدلے ایک اور لڑکا آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مسیل مبارک احمد ہے۔ آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 16 ستمبر 1907 کے دن مبارک احمد فوت ہو جاتا ہے، اور مبارک احمد کی وفات کے بعد اسی دن اللہ تعالیٰ ملہم پر یہ الہام نازل فرماتا ہے، انا نبشرک کا بے غلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ اکتوبر میں جا کر اگلے مہینے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے، انا نبشرک کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ تذکرہ صفحہ 622۔ اور 5 نومبر جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں 1907 کو اشتہار نمبر 279 میں حضور صاحب مبارک احمد کی وفات کے بعد فرماتے ہیں، مبارک احمد کے حوالے سے ہی، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشرک بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکی کی ہم تو یہ خوشخبری دیتے ہیں۔ ابھی بھی حضور صاحب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسیل مبارک احمد کوئی لڑکا ہوگا میرا،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتا رہے ہیں. آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ پھر مسیح مبارکہ میں تو بطور جسمانی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہی نہیں، نہ ان کو گھر میں پیدا ہوا. اسی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بامنزلہ مبارک احمد کی ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا. پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بامجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تا یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے. یہ دوسرا لڑکا مسیح مبارک احمد. پھر میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو، انعام الحق صاحب اور اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ نے بطور جسمانی لڑکا پھر یہ جو مسیح مبارک احمد دیا ہی نہیں اللہ نے. یہ کون وجود ہے؟ یہ وہی ذکی غلام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں بشارت دی تھی ملہم کو، یعنی محمدی مریم کو نشان رحمت کے طور پر. وہ بات ادھر آ گئی ہے کہ وہ مسیح مبارک احمد یعنی جو کلام مرزا صاحب پر نازل ہوا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مسیح مبارک احمد ہے دراصل. اب اس جو پیش گوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب اشتہار میں جو حضور صاحب نے لکھا تھا کہ یہ دونوں لڑکے ہیں میرے، یعنی ذکی غلام بھی اور ایک لڑکا ہے ایک ذکی غلام ہے، دونوں کو حضور صاحب نے سب اشتہار میں اپنے دونوں لڑکے قرار دیا تھا. اور پھر سب اشتہار میں حضور صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ بشیر احمد کی وفات کے بعد اگلا وجود جو رہ گیا ہے دوسرا لڑکا ہے ذکی غلام، تو اس کو مسلم موعود وہ سمجھتے رہے تھے سب اشتہار لکھتے وقت بھی. لیکن جب وہ دوسرا لڑکا یعنی جو بشیر احمد اول کا مسیل تھا، دوسرا بشیر تھا، جب وہ پیدا ہوا تھا حضور صاحب نے پھر وہاں پر فرما دیا کہ نہیں، ابھی میں اس کا تفاول کے طور پر نام رکھ رہا ہوں، اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہی مجھ سے موعود ہے یہی مجھ سے موعود ہے. جب اللہ مجھے خبر دے گا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ حضور صاحب نے پھر یہ تینوں لڑکے جو تھے بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد، ان کے متعلق تو کہیں کہا ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی پس سے موعود ہے یا مجھ سے موعود ہے. ہاں، چوتھا لڑکا جو تھا آپ علیہ السلام کا صاحبزادہ مبارک احمد، اس کے متعلق آپ نے بانگے بلند کہہ دیا کہ یہ میرا لڑکا 3 کو 4 کرنے والا الہامی پیشگی مسلم موعود کا مصداق ہے اور یہی مسلم موعود ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی جو مسلم موعود ہے مبارک احمد کی وفات کے بعد مبارک احمد سے بھی آگے اس کے مسیل کی طرف چلی جاتی ہے. مبارک احمد کی وفات کے بعد سامعین کرام حضور صاحب کے گھر میں بطور مسیل مبارک احمد کے کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا. انعام الحق صاحب اگر آپ لوگوں کے علم میں ہو تو مجھے اور جماعت کو بتائیں وہ کون ہے مسیل مبارک احمد، کون پیدا ہوا تھا؟ اگر پیدا ہوا تھا اللہ دینے والا ہے نا، اگر دے دیتا تو میں کون ہوتا ہوں اس میں اختلاف کرنے والا؟ یا دنیا کیا کر سکتی تھی؟ اللہ نے دیا ہی نہیں، اللہ کا فیصلہ مان لو. اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے بطور جسمانی لڑکا یہ مسیل مبارک احمد یہ دیا ہی نہیں. اللہ نے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیش گوئی ہے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے جسمانی لڑکوں سے نکال کر آگے آپ کی ضرورت کی طرف منتقل کر دی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی جماعت احمدیہ کی طرف، یعنی جو حضور صاحب کی ضروریت ہے اس کی طرف منتقل کر دی. آپ کے لڑکے اس پیش گوئی سے باہر نکل گئے جو 3 تھے. مبارک احمد تو فوت ہو گیا، بشیر احمد اول بھی فوت ہو گیا، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد اس پیشگوئی سے باہر اللہ نے نکال دیے. الہامی کلام جو مرزا صاحب پر نازل ہوا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مانو اس کو. اس کے ماننے میں ہی آپ کی فلاح اور خیر ہے. اس میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیل مبارک احمد یعنی مجھ سے موعود اور ذکی غلام سے متعلق آخری جو بشارت ہے وہ کب نازل ہوئی؟ سامعین کرام یاد رکھیں کہ 6-7 نومبر 1907 کو صاحب اللہ کا غلامن زکیہ اللہ فرماتا ہے بلہم کو مخاطب کر کے، رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آمدن عید مبارک عبادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. تذکرہ صفحہ 626 پر اللہ تعالیٰ کا یہ الہامی کلام ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں. میں یہاں پر لڑکا ترجمہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ الہامی کلام میں لفظ غلام ہے، ذکی غلام ہے. تو اللہ نے اب ثابت کر دیا حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بعد
کہ یہ ذکی غلام تو ان کا جسمانی لڑکا تھا ہی نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں ان کو بطور جسمانی لڑکا. تبھی جب میں ان الہاموں کو ترجمہ کرتا ہوں تو میں وہاں پر غلام ترجمہ کرتا ہوں، کیونکہ غلام ہی ہے وہ، جسمانی لڑکا نہیں. ترجمہ اس طرح یہ ہے اس الہام کا، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اس آخری الہام جو ہے اس میں اللہ نے ذکی غلام کی پھر بشارت دے دی. یہ آخری بشارت ہے. اچھا، یحییٰ کی بھی بشارت دے دی. اور یہ کیا بشارتیں ہیں؟ یہ اصل میں مسیح مبارکہ کے متعلق یہ بشارتیں ہیں. اسی ذکی غلام جس کو اللہ نے بطور نشان رحمت چلہ ہوشیارپور کے دوران مرزا غلام حسن کو بشارت دی تھی. یہ وہی وجود ایک ہی ہے. یہ اس پیشگوئی کے بعد جو 11 الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری اسی وجود کے متعلق ہیں، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ میرا ملہم سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے، کیونکہ بریکٹ میں بھی لکھ دیا انہوں نے. جب وہ اشتہار جو 20 فروری 1886 شائع ہوا تو ملہم نے لکھ دیا بریکٹ میں لڑکا. تو یہ کہ اجتہادی غلطی تھی ملہم کی، تو اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس اجتہادی غلطی سے اٹھا دیا. یعنی ملہم کی اس اجتہادی غلطی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد 11 الہامی بشارتیں نازل اس پر فرمائیں، تاکہ جو ملہم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، اس کی اجتہادی غلطی کو لوگ نہ پکڑ کے بیٹھ جائیں. پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ ہوا جماعت میں، کہ اس اجتہادی غلطی کی بنیاد پر مرزا صاحب کے ایک لڑکے نے پھر دعوے کیے، لوگوں نے اس کو بنایا، تو یہ سارا فساد پڑ گیا جماعت احمدیہ میں. جب کہ اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا تو وہ وجود جو ہے ذکی غلام یا مسلم موعود بطور یا مسیح مبارکہ بطور جسمانی لڑکا تو دیا ہی نہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس الہام میں یہ جو اصحاب فیل کے حوالہ سے اللہ فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں مرزا غلام احمد حسن کی جماعت میں بھی اصحاب فیل پیدا ہونے والے تھے. اصحاب فیل کون تھے؟ سورۃ فیل جو ہے اس میں کس واقعہ کا ذکر ہوا ہے؟ آسم کی پیدائش سے پہلے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے کون شخص آیا تھا یمن سے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ؟ یہ وہی واقعہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں مرزا غلام حسن کی وفات کے بعد یہ واقعہ ہونے والا تھا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اصحاب فیل کا رنگ اختیار کرنا تھا، اور ایسا ہی انہوں نے کام کرنا تھا جیسے کہ وہ یمن کا جو ہے ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا. ایسے ہی کچھ لوگوں نے مرزا صاحب کے بعد اس پیشگوئی کے حوالے سے یہ کام کرنا تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری جو الہام ہے ذکی غلام کے یا مسلم موعود کے حوالے سے یا مسیح مبارکہ کے حوالے سے اس میں اصحاب فیل کا ذکر کیا ہوا ہے. تو سامعین کرام، یہ تو موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے بتائی ہیں. اب آپ کو میرے خیال میں پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو مسیح مبارکہ احمد ہے دراصل یہ وہی ذکی غلام ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور کے دوران یا چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام حسن کو دی تھی. میں اب آخر پہ تھوڑی تھوڑی خلاصتاً باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ یاد رکھیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں 2 پیشگوئیاں ہیں. یہ ایک پیشگوئی نہیں ہے، 2 پیشگوئیاں. ایک لڑکا ہے، ایک ذکی غلام ہے. ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے، یعنی اس کا یہ اجتہاد تھا. اسی اجتہاد کو دور کرنے کے لیے، اجتہادی غلطی تھی، دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے 11 الہامی بشارتیں غلام کے حوالے سے نازل کی محمدی مریم پر، تاکہ اللہ تعالیٰ قطعی طور پر فیصلہ فرما دے ملہم کے آگے یا ملک کی جماعت کے لیے کہ یہ وجود جو ہے ذکی غلام، یہ نشان رحمت تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے. لیکن عجیب بات ہے، اس کے باوجود، اتنی تفصیل کے باوجود جماعت کے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے کو مسلم موعود بناتے پھرے. وہ لڑکا بھی خود دعوے الفن کرتا پھرا اور پھر اس کی سزا بھی اس نے پائی. دوسری بات یہ کہ اس پیشگوئی میں لڑکے کے متعلق سامعین کرام وضاحت ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا.
لیکن ذکی غلام کے متعلق اس الہامی مفصل پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور کے دوران نازل ہوئی تھی ملہم پر، اس میں کوئی وضاحت نہیں، اور نہ ہی اس الہامی مفصل پیشگوئی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو الہامی کلام نازل ہوا آپ پر غلام کے حوالہ سے یا غلام کے بارے میں، اس میں کسی الہام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ ذکی غلام کون ہوگا، کب پیدا ہوگا۔ لڑکے کی تو کر دی، شروع میں ہی کر دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس الہامی پیشگوئی جو ہے مفصل ہے، اس میں ذکی غلام کا حلیم ہونا اس کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، جس کے شروع میں نے وہ پڑھی ہے پیشگوئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکی غلام کے متعلق، مسلم موعود کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اس کی ایک صفت ہے ذکی غلام کی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے پھر مبارک امن کی وفات کے بعد حلیم غلام کی بشارت دی، اور پھر اسی حلیم غلام کو اللہ تعالیٰ نے مبارک احمد کا مسیل قرار دے دیا، انا نبشرک بغلام حلیم ينزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت۔ نمبر 5 یاد رکھیں کہ مسلم موعود کوئی الہامی اصطلاح نہیں ہے، یاد رکھیں۔ خلیفہ ثانی نے دعویٰ کیا مسلم موعود ہونے کا، جبکہ مسلم موعود کے الفاظ جو ہیں یہ تو الہامی الفاظ ہی نہیں ہیں۔ الہامی الفاظ ذکی غلام ہیں اس وجود کے متعلق، الہامی الفاظ نشان رحمت ہے اس کا ہونا، الہامی الفاظ ہیں مسیل مبارک احمد اس کا ہونا، یوسف ہونا، فخر الرسول ہونا، قمر الانبیاء ہونا، حلیم غلام ہونا، حق اور اعلیٰ کا مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء یہ ہونا، یحییٰ ہونا، یہ سارے الہامی اس کے نام ہیں۔ فضل عمر اس کا نام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جماعتی احمدیہ میں ایک لڑکے نے حضور صاحب نے جھوٹا دعویٰ کیا اور لوگوں نے اس کو مان لیا، بلکہ اس کے دعوے سے پہلے ہی کچھ صحابیوں نے ان کو بنا دیا، پھر وہ خود ہی فضل عمر بھی بن بیٹھا۔ یہ سارا کچھ ایک غلطیاں ہیں جو جماعت میں پھیلا دی گئیں یا پیدا ہو گئیں، تو ان غلطیوں کی وجہ سے ایک فساد عظیم پیدا ہو گیا۔ یاد رکھیں ابھی میں نے بتایا کہ مسلم موعود کوئی الہامی ٹائٹل، الہامی لفظ نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کا اپنا دیا ہوا ایک لقب ہے اس ذکی غلام کو، اس ذکی غلام مسیح الزماں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں ذکی غلام مسیح الزماں الہامی ہیں۔ چھٹی یہ بات یاد رکھیں کہ غلام سے متعلق مبشر الہامی کلام سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ذکی غلام یا حلیم غلام یا مسیل مبارک احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ نے دیا ہی نہیں۔ جب دیا ہی نہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا مسلم موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود مسلم موعود بننا، وہ بنا، یہی تو تماشا اور یہی تو فساد پڑا جماعتی احمدیہ میں۔ ساتویں یہ کہ اس ذکی غلام یعنی مسیل مبارک احمد نے اپنے آخری الہام یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعتی احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ اس سے پہلے قطعاً کوئی بھی، نہ مرزا صاحب کو کوئی لڑکا، نہ مرزا صاحب کی جماعت میں پیدا ہونے والا آپ کا کوئی روحانی ضروریت میں سے کوئی لڑکا اس پیشگوئی کا مصداق ہو سکتا ہے۔ یعنی مصداق جو ہوگا اس پیشگوئی کا وہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا، لیکن پیدا ہوگا ڈیفینیٹلی جماعت احمدیہ میں۔ جماعت احمدیہ سے باہر کسی فرقے، مسلمانوں کے کسی فرقے میں وہ پیدا نہیں ہوگا، جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا، مرزا صاحب کے پیروکاروں میں پیدا ہوگا۔ نمبر 8 سنیے کہ چونکہ اس ذکی غلام یا مسیل مبارک احمد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ ملہم کی جسمانی نسل میں پیدا ہوگا، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اگر کوئی وضاحت دے دے مجھے کوئی جماعتی احمدیہ کا خلیفہ یا مولوی تو میں اس پہ دیکھوں گا، لیکن پوری تحقیق کے نتیجے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ذکی غلام، یہ مسیل مبارک احمد، یہ مسلم موعود، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی اس قسم کی وضاحت نہیں کی کہ یہ ملہم، یہ تو وضاحت کر دی کہ یہ لڑکا نہیں ہوگا، ملہم کا لڑکا نہیں ہے، لیکن آگے یہ وضاحت نہیں اللہ نے فرمائی کہ آئندہ زمانے میں اس وجود کو، ذکی غلام کو، مسیل مبارک احمد کو مرزا غلام صاحب کی یعنی ملہم کی نسل میں پیدا کروں گا یا نسل سے باہر پیدا کروں گا، اس قسم کا اللہ نے کوئی تعین نہیں کیا، فیصلہ ہی نہیں کیا، اوپن چھوڑ دی بات کہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ لہذا 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونے والا یہ کوئی وجود، کوئی بھی وجود ہو سکتا ہے، یعنی مرزا صاحب، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مرزا صاحب کی نسل میں سے بھی بنا سکتا۔ اللہ نے کوئی اپنے آپ کو پابندی نہیں کیا کہ میں مرزا صاحب کی روحانی نسل میں سے پیدا کروں گا، نہ
اپنے پر اللہ نے یہ شرط لگائی یا پابندی لگائی کہ میں ضرور مرزا صاحب کی ایک جسمانی نسل میں سے ہی پیدا کروں گا. یہ کھلا ہی اللہ نے چھوڑ دیا کہ جو میں چاہوں گا میں کروں گا. اگر چاہوں گا تو مرزا صاحب کی جسمانی نسل میں سے بھی بعد میں پیدا کر دوں گا. لڑکے نہیں بن رہے اس کا مستاق، لڑکوں کو نکال دیا اس پیش گوئی سے. اگر چاہوں گا تو مرزا صاحب کی جو روحانی نسل ہے، جماعت ہے، اس میں سے اگر کسی کو بنانا چاہوں گا تو میں بنا دوں گا. یہ فیصلہ اللہ نے اپنے پاس رکھا. نمبر 9، سامعین کرام، 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونے والے حضور صاحب کی جسمانی نسل میں سے کسی وجود کو بھی نہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذکی غلام یا مسیح مبارکہ کی پیشگوئی کا مصداق بنایا، اور نہ ہی آج تک کسی نے حلفاً اس قسم کا حضور صاحب کی جسمانی نسل میں سے کسی بندے نے دعویٰ کیا ہے. مطلب کہ لوگوں بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا، جبکہ وہ 6-7 نومبر 1907 سے پہلے کا پیدا ہوا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مرزا صاحب کے لڑکے تو پیشگوئی میں آتے ہی نہیں. ہاں، حضور صاحب کے لڑکوں کی آگے جو اولاد ہے یا جسمانی نسل جو ہے حضور صاحب کی، اس میں سے کسی نے آج تک کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں ہی وہ ذکی غلام مسیح الزمائی الہامی پیشگوئی کا یا الہامی پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ہوں. اللہ نے مجھے خبر دی. کسی کا اب تک دعویٰ موجود نہیں ہے سوائے بشیر الدین محمود کے، جبکہ بشیر الدین محمود ہم کا دعویٰ جھوٹا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی انسان نے کو نہ اللہ نے حضرت مرزا صاحب کی نسل میں سے بنایا، اور نہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی وجود نے جو کہ جس کا تعلق مرزا صاحب کی جسمانی نسل سے ہو، یعنی لڑکوں کی نسل سے ہو، نہ کسی نے ایسا جماعتی عملی میں دعویٰ کیا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دارالحمل میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر یہ انکشاف فرمایا کہ اے عبدالغفار، تو اس ذکی غلام، اس نشان رحمت یا مسیح مبارکہ کی پیشگوئی کا مصداق ہے، جس کی خبر میں نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں دی تھی. اور آج اس سٹیج پر کھڑے ہو کر سامعین کرام ایک بار پھر میں حلفاً کہتا ہوں کہ خاکسار ہی مسیح موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہے، مسیح مبارک احمد کی پیشگوئی کا مصداق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک الہی نظریہ یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا النظریات یا ختم النظریات ورچو از گاڈ کے رنگ میں مجھے اپنے اس دعوے کا ثبوت بھی بخشا ہے. اگر کوئی تسلی کرنا چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر وقت حاضر ہوں. اب انعام الحق کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس پیشگوئی کا جنبہ صاحب کیسے مشتاق ہو گیا. جناب، یہ باتیں ساری میں نے بتا دی ہیں کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد جو تھی، لڑکے تھے، اللہ نے ان کو اس پیشگوئی کے ویسے باہر نکال دیا، اور آخر پہ یہ بھی قرار دے دیا کہ وہ وجود جو ہے وہ مسیح مبارک احمد ہوگا. حلیم غلام کے متعلق بتا دیا کہ یہ اس کی ذکی غلام کی ایک صفت ہے. تو اب میں نے بتا دیا ہے کہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد اللہ تعالیٰ جس وجود کو چاہے، مرزا صاحب علیہ السلام کی نسل میں سے جس کو چاہے بنا سکتا ہے. مرزا صاحب السلام کی روحانی نسل جو ہے، جماعت ہے، اس میں سے اگر کسی کو چاہے وہ بنا سکتا ہے. اس روحانی نسل جو ہے مرزا صاحب السلام کی، جماعت احمدیہ جو ہے، اس کا ایک خاکسار کی وجود ہے. میں بھی الحمدللہ احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوں. تو انعام الحق صاحب، آپ کہتے ہیں جنبہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، خلیفہ صاحب نے آپ نے کرنا ہے، یا اللہ نے کرنا ہے اس کے متعلق؟ یہ تو فیصلے کا حق اللہ تعالیٰ نے ملہم کو بھی نہیں دیا تھا کہ وہ اس پیشگوئی کو جب چاہے جہاں چاہے لگا دے. نہ، آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ جنبہ صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا تھا اور کر دیا. اور میں حلفاً اس سٹیج پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا نے مجھے خبر دیا ہے کہ اے عبدالغفار، تو ہی مسیح مبارک احمد ہے. تو یہ آپ کے سوال ہی بے بنیاد ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ سوال کرنے کی بجائے اپنے پر رحم کریں اور اس الہامی پیشگوئی کا تفصیلی مطالعہ کریں اور تقویٰ کے ساتھ مطالعہ کریں. یہ نہیں کہ سوال کرنے کی غرض سے یہ مطالعہ شروع کر دیں، نہیں، ہدایت پانے کے لیے اور بڑی فکر کے ساتھ کہ میں اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے بتا دے یہ حقیقت کیا ہے اس پیشگوئی کی، نہ کہ اس عاجز کے متعلق اس قسم کے بے بنیاد جو سوال آپ کرتے پھر رہے ہیں، اس قسم کے سوال مجھ پر کریں. تو 11 نمبر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیشگوئیوں میں اللہ تعالیٰ بعض وجودوں کی بشارت دیا کرتا ہے اور ان کے متعلق یہ نہیں بتایا کرتا کہ یہ نبی یا رسول ہوگا.
یا اللہ تعالیٰ کسی ملک کو یہ نہیں کہتا، نبی کو یہ نہیں کہتا، ولی کو یہ نہیں کہتا کہ میں نبی یا رسول کی پیشگوئی آپ کو دے رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ خود مبعوث فرمائے تو وہ مرسل ہی ہوا کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے، جس کو الہاماً مبعوث فرما دے، مامور فرما دے، وہ اللہ تعالیٰ کا مرسل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے، اس کو مجدد بنا دے، محدث بنا دے، جو چاہے بنا دے، لیکن وہ جو مامور ہوتا ہے اللہ کا مقرر کردہ، مبعوث کردہ، وہ باہر المرسل ہوتا ہے۔ میں آپ کی مثالیں دیتا ہوں کہ امت محمدیہ میں آنسم نے امام مہدی کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ جو الفاظ آنسم نے فرمایا اس میں کہاں ذکر ہے کہ امام مہدی میرا نبی ہوگا؟ اسی طرح مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنسم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اس میں کہاں بہت ساری پیشگوئیاں سوائے ایک پیشگوئی جو کہ جس میں کہ دجال کے فتنے کا تفصیلاً ذکر ہے، حذیفہ غالباً اس کا وہ راوی ہے، اس میں اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو 4 دفعہ نبی اللہ قرار دیا ہے۔ علاوہ اس کے بہت ساری روایتیں ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالہ سے، کسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کا نہیں کہا یہ نبی ہوگا یا رسول ہوگا، کچھ بھی۔ ہاں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کی بات کی ہے کہ وہ نازل ہوگا میری امت میں۔ میں آپ لوگوں کو یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پیشگوئی کرتا ہے اسی وجود کی، اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ نبی ہوگا رسول ہوگا، ایسی بات نہیں ہو کرتی۔ یہی معاملہ پیشگوئی مسلم موعود کا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو چلہ اور شاہپور کے درمیان ایک نشان رحمت کی خبر دی، ایک ذکی غلام کی خبر دی۔ اس پیشگوئی میں اللہ نے ملک کو نہیں یہ بتایا یہ نبی ہوگا یا رسول ہوگا، آپ خود فیصلہ کریں کہ نشان رحمت قرآن پڑھیں، سورۃ مریم پڑھیں۔ وہ نشان رحمت کون تھا؟ وہ ذکی غلام کون تھا؟ وہ نبی تھا، مجدد تھا، کیا تھا؟ خود بخود اگر انسان کے اندر تقویٰ ہو اور سچائی اور ایمان پانے کی، ہدایت پانے کی پیاس ہو تو خود بخود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ نبی ہے یا رسول ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سوال اس قسم کے لوگ وہ کرتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں، جن کا مقصد حقیقت کو جاننا یا ہدایت پانا نہیں ہوتا بلکہ فساد ڈالنا ہوتا ہے ان کا مقصد۔ تو یہ میں نے مثالیں دی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں مثال کے طور پر حضرت ابراہیم السلام کو 2 وجودوں کی بشارتیں ہوئیں، ایک حلیم غلام یعنی حضرت اسماعیل السلام کے حوالہ سے، ایک علیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالہ سے۔ ان بشارتوں میں کہاں اللہ نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ یہ نبی ہے، علیم غلام نبی ہوگا، حلیم غلام نبی ہو، کوئی ذکر نہیں ہے وہاں پہ۔ ہاں بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ لڑکے پیدا ہو گئے حضرت ابراہیم السلام کے گھر میں، بعد میں اللہ نے جب بڑے ہوئے تو ان کو نبی بنایا۔ اسی طرح حضرت زکریا السلام کو یحییٰ کی خبر دی، خبر دیتے وقت اس وہاں پر نہیں اللہ نے بتایا تھا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ نبی ہوگا، ایسا نہیں فرمایا اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو بعد میں جب یحییٰ بڑا ہوا اللہ نے اس کو نبی بنایا۔ الہام جب الہامی بشارت نازل ہوئی وہاں پر اس بشارت میں اللہ نے ذکر نہیں فرمایا تھا کہ یہ نبی ہے یا رسول ہے۔ اسی طرح موسوی جو مریم تھی، اس کو کماری موسوی مریم کو جب اللہ نے ذکی غلام کی بشارت دی فرشتہ کے ذریعے، تو وہاں پر ذکی غلام کی بشارت ہے، وہاں پر اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ نبی ہوگا، اس کو پر میں کتاب بھی نازل کروں گا، یہ کوئی بات نہیں۔ تو بعد میں جب وہ ذکی غلام پیدا ہوا موسوی مریم کے گھر میں، تو کتنی دکھ کاٹے محمدی مریم نے اس وجود کی وجہ سے، حالانکہ وہ حق پر تھی، اللہ کا سچا کلام اس پر نازل ہوا، اور اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ اس کماری کی بطن سے وہ ذکی غلام کو پیدا کیا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا اور اس کو نبی بنایا امت موسویہ میں۔ لیکن اس بیچاری نے کیا کیا دکھ اٹھائے، یہودیوں نے کیا کیا اس پر حملے کیے گندے، حالانکہ وہ پاک دامن لڑکی تھی، لیکن بڑا ابتلا تھا اس لڑکی پر۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ابتلا بھی نازل کرتا ہے اپنے بندوں سے، پھر ان کو انعام بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، سب کچھ ہے، چلتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بنا دے بندے کی آزمائش نہ کرے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آزمائش پہلے ہے، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انعام دیا کرتا ہے، جزا دیا کرتا ہے۔ تو میں اب آخر میں کہتا ہوں انعام الحق صاحب، آپ یہ جو کہتے ہیں نا، پھر یہاں جنبہ ان کی شبیہ کیسے ہو گیا، کیا تعبیل پیش کرتے ہیں کہ جنبہ ان کی شبیہ ہے، بھائی بھائی کا ہو بہو یا شبیہ ہو سکتا ہے، دوسرا کیسے؟
دیکھیں یہ آپ کی جو سوال ہے آپ کی لا علمی اور جہالت کا وہ بھانڈا پھوڑ رہے ہیں کہ آپ بے علم آدمی ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سوال داغتے پھر رہے ہیں آپ. وہ مسیلے مبارک احمد ہے، جماعتی احمدیہ میں اللہ کا حق ہے، وہ جس کو چاہے بنا دے. وہ لڑکے تو ویسے ہی نکال دیے جن کی آپ رونا روتے پھر رہے ہیں، وہ تینوں بھائیوں کا وہ تو ویسے ہی اللہ نے فارغ کر دیا کہ تم اس پیشو کے مزداق نہیں ہو سکتے. وہ مسیلے مبارک ہوگا اللہ تعالیٰ، وہ جس کو چاہے میرا صاحب کی جماعت میں اس کو بنا سکتا تھا. یہ اللہ نے بنانا تھا، آپ نے نہیں بنانا تھا، نہ خلیفوں نے بنانا تھا. یا پوری جماعت میں ڈیموکریٹک طریقے سے کٹھی ہو کے بھی اس پر فیصلہ نہیں کرنا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے بنانا تھا. اللہ کسی کو بھی بنا سکتا تھا. میرا دعویٰ ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا. ہاں یہ نعمت آپ پر بھی نازل ہو سکتی تھی اگر آپ اللہ چاہتا یا آپ میں وہ چیز ہوتی. اگر آپ کو اللہ بنایا تھا مسیح مبارکہ من تو کچھ پھر کیا کرتے آپ؟ پھر کیا یہ سوال کرتے یا کوئی کرتا؟ کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. جس کو اللہ بنائے گا مسیح مبارکہ من بنائے گا، یقیناً وہ مرزا غلام صاحب کے لیے وہ ایک قسم کا مبارک احمد ہی ہوگا، اس کا قائم کام ہوگا. بھلے وہ حضور صاحب کی جسمانی نسل میں سے نہ بھی ہو، آپ کی ضروریت میں سے ہو، جماعت میں سے ہو، لیکن اس کا مقام و مرتبہ محمدی مری مرزا غلام صاحب کے لیے آپ کے چوتھے لڑکے مبارک احمد کی طرح ہوگا. اس کا یعنی اس کا قائم کام اس کو جماعتی احمدیہ نے یا لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے یا وہ ہے یا وہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے اس کا ٹھیک جواب میں نے دے دیا ہے. اور اگلا سوال میں نے جواب دینا تھا آپ کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا اور میں اگلے سوال کو میں چھوڑ دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالی جب موقع ملے گا تو پھر دوبارہ میں یہ جو سوال ہیں میرے پاس ہیں تو آپ بار بار سوال اور نہ بھیجتے رہیں. کافی ہیں آپ سوال اپنے مجھ سے کر دیے. سوال آپ مجھے موقع دیں کہ میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جواب دوں. میرے بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ صرف آپ کے سوالوں کے لیے میں نہیں ہوں، بہت سارے کام ایٹ اے ٹائم میں کر رہا ہوں. تو آپ صبر کریں اور انتظار کریں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا میں جواب دوں گا. اس طرح اکرم خالد کا ایک سوال آیا ہے میری ویلفیئر کے حوالے سے، اور ساری باتیں ہیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سب کچھ اپنے متعلق آپ بتاؤں گا آئندہ. یہ سوال و جواب کے جو ایکسٹرا میں کیا کروں گا ہفتے میں ایک دن، تو ایسا ایسا آپ سب لوگوں کی تسلی کروں گا، بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ یہ جو آپ اٹھاتے پھرتے ہیں سوال، ان کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے. اس لیے انعام الحق صاحب ذرا صبر کریں اور سنیں. سوال آپ نے بہت سارے کر لیے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی تسلی کروں گا اور پوری جماعتی احمدیہ کی جو سوال کرنے والے ہیں ان سب کی تسلی ہو جائے گی. آخر پہ میں اس سیشن کو ختم کرتا ہوں. سوال جواب کا جو سیشن تھا حضور صاحب کے ان الفاظ پر. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. بڑے سنہری لفظ ہیں اور اگر کوئی ہدایت پانا چاہے، کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، اس کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے. میں آپ چاہتا ہوں کہ اس پر میں اپنا یہ جو سوال جواب کا جو سیشن ہے ختم کروں. حضور صاحب فرماتے ہیں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ ناانصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو. انعام الحق صاحب آپ وہی کچھ کر رہے ہیں. آپ خود خوف کریں، اللہ سے ڈریں. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، حق کو قبول کر لو اگر ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو. میرے خیال میں آپ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں. تو انشاءاللہ میں تو اس کا بندہ ہوں اللہ کا، اور جو اس نے مجھے کہا ہے، جس کے لیے کھڑا کیا ہے، وہ میں کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کی تسلی خدا اب کرے گا. وہ تمہیں بتائے گا کہ جب میں کسی کو بناتا ہوں تو پھر میں اس کو منواتا کیسا ہوں لوگوں سے. تو وہ منوائے گا آپ سے. آپ نہیں ہتھیار پھینکیں گے، وہ آپ سے ہتھیار پھنکوائے گا. تو وہ وقت بھی بڑی جلدی آنے والا ہے، تو صبر کریں تھوڑا سا. آگے اس میں فرماتے ہیں، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو. کیا یہ سب باتیں آپ میں ہیں؟ آپ احمدی بنے پھرتے ہیں. خدا کا خوف کریں. کدھر گئی میں احمدیت مرزا صاحب کی؟ کدھر کی نسائے؟ ایسا لگتا ہے آپ کے سوالوں سے آپ کو تو احمدیت کے قریب سے بھی نہیں گزرے. آگے حضور صاحب فرماتی ہیں، جیسے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ انعام الحق صاحب، یہ جو حضور صاحب فرما رہے ہیں، کیا یہ چیزیں آپ کے وجود میں ہیں؟ اپنی آخرت کا فکر کریں۔ آپ کو میرا فکر ہے، مجھے آپ کا فکر ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ آپ بچیں جہنم سے۔ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے اور میں خدا کا شیر ہوں۔ شیر کے حوالے سے بھی آپ کے بہت سارے سوال ہیں، میں ان کا انشاءاللہ سب کا آپ کو جواب دوں گا اور بتاؤں گا کہ جس انسان کو خدا کھڑا کرے سب سے بڑا شیر وہ ہوتا ہے دنیا میں۔ اس کا مقابلے کرنے والا کوئی دنیا میں شیر پیدا نہیں ہو سکتا اس کے زمانے میں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ یہی تو حضور صاحب فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ کدھر پہنچ گئے ہیں جا کے؟ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں۔ آپ احمدی کہاں ہیں؟ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم آپ کے پاس ہے؟ اگر ہوتی تو اس انداز میں جو بد زبانی ہے اس سازش کے متعلق تم کرتے رہتے ہو یا باقی دوسرے قبرستان کے بجو ہیں، آپ لوگ نہ کرتے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے تحقیق کرتے پیشگی مسلم موت کے حوالے سے، میرے دعویٰ ہے اس کے حوالے سے بھی، بشیر الدین محمود کے حوالے سے بھی دوبارہ نظر ثانی اس پر کرتے اور کہتے کہ اللہ سے دعا بھی کرتے کہ اللہ میں بتا اگر یہ غلطی لگ گئی تھی تو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سچ کیا ہے، پھر ہمیں ماننے اور قبول کرنے کی بھی توفیق دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ تو میں آپ لوگوں کو درخواست کروں گا کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہدایت تب ملتی ہے جب کوئی بندہ ہدایت کے لیے کوشش کرے، طلب کرے، اللہ سے مانگے ہدایت، تب پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پر رحم بھی کرتا ہے، ان پر ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہ کرے، آپ کی آخرت ضائع نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے۔ لیکن میں یہ درخواست کروں گا کہ کم از کم اپنے آپ کو اتنا تو صاف ستھرا کرو نا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، ہدایت لینے کے قابل تو بنو پہلے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اسی پہ میں اپنا یہ سیشن ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔